This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम माशाअल्लाह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब और आपके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं किसी न किसी अहम मौजू पर हम मौलाना साहिबान से रहनुमाई लेते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजू पर आएँ, जो आप मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है वो कुदरती अज्जा से तैयार करता। रूह अफ़ज़ा से आप लोग बखूबी वाकिफ़ है और रूह अफ़ज़ा कई दहाइयों से हमारे साथ है। बहुत सारे मशरूबात आए मार्केट में, इसका मुतबादिल बनने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका मुतबादिल न बन सका। रूह अफ़ज़ा आज भी कायम और दायम है। अब हमदर्द ने जो डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनकी तादाद जिस तरह से बढ़ रही है, उनको देखते हुए अब शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा को भी लॉन्च किया ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। साथ में दो स्क्वैश मेरे साथ रखे हुए देख रहे हैं आप, लेमन है और ऑरेंज है। कुछ और मशरूबात हैं अलग अलग फ्लेवर में, शरबत खस, शरबत संदर, शरबत गुलाब। साथ में रेड रश रखा हुआ है, ये एनर्जी ड्रिंक है। उसी के साथ आप नारियल पानी भी देख सकते हैं रखा हुआ, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एक और मशरूब है जाम शीरी, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो फौरी एनर्जी के लिए जो मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर हमदर्द ने लॉन्च किया है ग्लूकोज डी। ये दो फ्लेवर में मौजूद है, जो कि ऑरेंज और रेगुलर। तो आप फौरी तवानाई के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ये इसबगोल रखा हुआ देख रहे हैं, इसके फ़ायदे से आप लोग वाकिफ़ हैं, किस तरह से कब और कैसे इस्तेमाल करना आप लोग जानते हैं इसके लिए। साथ में कुछ किचन के आइटम हैं यहाँ पर रखे हुए, जैसे कि केसर यानी कि ज़ाफ़रान, हींग, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और किचन जो मस्टर्ड ऑयल रखा हुआ देख रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल के बगैर किचन ज़ाहिर सी बात है अधूरा है। एक अहम ज़रूरत किचन की, वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ मसाले हैं, अजवाइन, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये पाउडर फॉर्म में है और साबित सिया मिर्च है यहाँ पर। तो ये मसाले हैं। कुछ यहाँ पर सिवई का भी पैकेट आप रखा हुआ देख रहे हैं। सिवई का इस्तेमाल रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में किया जाता है, और अब तो ईद आने ही वाली है। ईद पर तो ख़ास तौर से ईद का तस्वुर सिवई के बगैर नामुमकिन सा लगता है। बगैर सेवई के ईद ऐसा लगता है कि मानी नहीं जाती या मनाई नहीं जाती कहीं पर। तो ज़्यादातर इस्तेमाल बहुत तरह तरह की डिशेज से बनाई जाती हैं। एक और यहाँ पर रखा हुआ देखना आप, शहद की भी हिफाजत से आप लोग वाकिफ़ हैं। शहद खाना सुन्नत है। तो हमदर्द जहाँ आपके लिए बहुत सारी ये मशरूबात और ये तमाम तर चीज़ें लेकर के आया है। यहाँ पर गर्मियों का मौसम गर्मा का पूरा ख़जाना है, तरह तरह के फ्लेवर हैं। कुछ टेट्रा पैक के अंदर भी रूह अफ़ज़ा के फ्यूजन लॉन्च किए गए हैं, जैसे मैंगो, लीची, लस्सी और मिल्क शेक आप रखे हुए देख रहे हैं। उसी के साथ साथ हमदर्द ने आपके किचन का भी भरपूर ख्याल रखा है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए और इनका पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौज़ू की तरफ। आज हम बात करेंगे कलाम पाक के हवाले से। कलाम पाक की तिलावत ये एक ऐसी किताब है जो कि सबसे ज़्यादा इसकी तिलावत की जाती है दुनिया के अंदर, और इसके साथ साथ एक और अलमिया इसके साथ लगा हुआ है कि बग़ैर समझे इसकी तिलावत की जाती है। और तिलावत को हुसूल सवाब, और ख़ास तौर से जैसे रमज़ान का महीना अब जारी और सारी है, इसके अंदर तो इसकी तिलावत वैसे ही बढ़ जाती है। और वैसे भी कहा जाता है कम से कम रमज़ान के अंदर एक कलाम पाक इंसान का पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारे यहाँ बस कलाम पाक की तिलावत की, और उसके बाद इसको हुसूल सवाब या फिर ईसाल सवाब, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, बग़ैर समझे इसको पढ़ा जाता है कलाम पाक को, जबकि ये कलामुल्लाह है, यानी कि अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला जो आपसे एक तरह से इस कलाम पाक के ज़रिए हम कलाम हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ हमारे यहाँ यही पाई जाती हैं कि हमने 6 कलाम पाक कर लिए, ये किसी आलिम दीन को बुलाया क्या बख्शवाना है, कैसे बख्शवाना, बस इतनी हैसियत हमारे यहाँ कलाम पाक की रह गई है। एक अलमिया है मौलाना साहब कलाम पाक का कि सिर्फ बख्शवाना या बख्शना इस हद तक ही महदूद रह गया, जबकि जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला का कलाम है, आप इसके ज़रिए अल्लाह ताला से हम कलाम हो सकते हैं। और हज़रत अल्लाह ताला अन्हु का तो ये कौल भी है, जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे हम कलाम हो तो मैं कलाम पाक की तिलावत करता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह ताला से हम कलाम हूँ तो नमाज़ पढ़ता हूँ। तो आज कलाम पाक और हम कहाँ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
عزیزان گرامی قدر، جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس کی تلاوت ہمیں چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن شریف چونکہ عربی میں ہے اور ہم لوگ عجمی ہیں، عجم میں رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ قرآن شریف کا ترجمہ نہیں جانتے ہیں، عربی نہیں جانتے ہیں یا عربی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ قرآن شریف کا ترجمہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے الزام لگایا ہے علماء پر، حالانکہ وہ الزام ہے، الزام کے حد تک کی بات ہے وہ، کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے فلاں فلاں علم کی ضرورت ہے، اور بغیر قرآن شریف کو سمجھے ہوئے آپ پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بہت سارے ہمارے اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، جنہوں نے اس بات کا تہیہ بھی کیا ہے، عزم بھی کیا ہے، اور باضابطہ قوم کو پیغام بھی دیا ہے کہ قرآن شریف کو لفظاً بھی عام کیا جائے اور قرآن شریف کو معناً بھی عام کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے تشریف لائے تھے تو ایک 80 سال کا بڈھا علماء کرام کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد میں ان سے وعدہ لیتا ہے، ان سے کہتا بھی ہے کہ آپ حضرات سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن شریف کو لفظاً اور معناً عام کرو۔ لفظاً عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جگہ جگہ مکتب قائم کیے جائیں، مدارس قائم کیے جائیں، قرآن شریف کو سیکھا جائے اور سکھایا جائے اور یاد کرایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ معناً عام کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مساجد میں باضابطہ درس قرآن کا اہتمام ہو، لوگوں کو جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، قرآن شریف کیا کہتا ہے، اللہ کا کیا مطالبہ ہے، اس کے تعلق سے لوگوں کو بتلایا جائے۔ رہی بات اردو داں حضرات، جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت جب وہ کریں تو قرآن شریف کی تلاوت معنی کے ساتھ میں کریں۔ ایک آیت پڑھ لیں یا ایک صفحہ پڑھ لیں، اور ایک صفحہ پڑھنے کے بعد، ایک آیت پڑھنے کے بعد میں جو اس کا ترجمہ ہے اس کو پڑھ لیں، پھر ایک آیت پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اس طرح سے آپ کو تھوڑا تھوڑا قرآن شریف سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ اللہ آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس سے مایوس نہیں ہیں۔ بہت سے افراد ہماری ماؤں میں، بہنوں میں اور مردوں میں ایسے لوگ پائے جائیں گے آپ کو جو قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور قرآن شریف کے معنی کو بھی پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ لوگوں کے اندر اس طرح سے رجحان بڑھ رہا ہے، لوگوں کے خیالات آ رہے ہیں۔ اب وہ باتیں بہت دور کی رہ گئیں کہ جو کہا جاتا تھا کہ جناب قرآن شریف سے جھاڑ پھونک کے لیے ہے، قصے کہانیوں کا مسئلہ یہ ہو۔ الحمدللہ لوگوں میں بیداری ہے۔ آپ حضرات کے اس پروگرام کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے اس طرح کی سوچ فکر لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ جی مفتی صاحب، اس کے حوالے سے ایک جو میں نے کہا تھا شروع میں اپنی تمہیدی گفتگو میں کہ اس کو بخشوانا، اب یہ ایک تو اس کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ترجمے سے پڑھنا کتنا ضروری ہے اس کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک مقصد ہے۔ بے شک بلا سمجھے پڑھنا بھی بیکار یا رائے گاہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم کے مقاصد کو بیان فرمایا تو یعلمہم الکتاب والحکمہ سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ فرمایا کہ اس کی آیت کو تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت بغیر سمجھے پڑھنا بھی ایک مقصد ہے، اور ایک قرآن کریم کے نزول کا خاص وہ ہے۔ تو تلاوت کو جو ہم بالکل کہہ دیتے ہیں کہ خالی یہ جو ہے تلاوت کرتے ہیں، یہ بے مقصد ہے یا بے فائدہ، یہ سب غلط ہے۔ اس کو کوئی نہیں کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت بذات ہی ایک مقصد ہے، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے۔ دوسری بات اسی ضمن میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم کو سمجھنا، دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے اور علماء نے جو شرائط بیان کیے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اتنے علم کا ہونا ضروری ہے، یہ ہے کہ آپ خود اپنی ذات سے قرآن کریم کا مطلب و مفہوم سمجھیں یا اپنے اعتبار سے نکالیں قرآن کریم۔ چونکہ آج کل اتنے فتنے ہیں، انہی میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ کسی نے ذرا سی عربی سیکھ لی اور وہ اپنی جو ہے اپنے حساب کا، اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی قرآن کریم میں کوشش کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ راہ سے بھٹکنے لگتا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے سامنے اس طرح آئے اور چلے گئے اور آج بھی موجود ہیں
جو اپنی مرضی سے اس طرح کرتے ہیں، جبکہ اگر یہی صرف عربی جان لینا ہی کافی ہوتا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، قرآن کریم بھیج دیتے، اہل عرب تو فصحا بلاغا تھے، آرام سے قرآن کریم کو سمجھ لیتے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا بالکل ضروری ہے، قرآن کریم کو جو ہے اس کی تفسیر یا قرآن کریم میں اللہ کا کیا پیغام ہے یہ ہر مسلمان کو پہنچانا ضروری ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنی مرضی سے ذرا سی عربی سیکھ کر کے وہ حاصل کر لیں یا عربی سیکھ کر کے تھوڑی سی اور ہم اپنے مرضی کا مطلب نکالنے لگے، یہ نہیں۔ ہاں جو علماء نے معتبر جو بھی آپ کے نزدیک معتبر علماء ہیں ان کے جو تراجم ہیں تفاسیر ہیں ان سے آپ سمجھیں، ان کو پڑھیں یا کسی عالم کے تحت رہ کر آپ پڑھیں، یہ لازمی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات اس طرح کی چل رہی ہے۔ تیسری بات آپ نے جو کہی خاص طور سے ساؤتھ سے جو ہمارے پاس کالیں آتی ہیں کہ قرآن کریم ہم نے پڑھا، کیا اس کو بخشنا ضروری ہے، یا اس کو جو ہے اگر نہیں بخشیں گے تو کیا ہوگا، یا اس کو جو ہے اصال ثواب کرنا کس طریقے، تو یہ ہم بارہا کالروں کو بھی کہتے ہیں اور یہ بات بالکل برحق ہے کہ قرآن کریم اصال ثواب کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے اصال ثواب کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم تو اللہ کا ایک لا ہے، ایک قانون ہے، اور اس قانون کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم اسے معلوم نہیں کریں گے، جب تک ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اور قرآن پر عمل ہی اصل ہے، جو کہ پوری زندگی جو مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کو جو قرآن دیا گیا ہے اسی لیے دیا گیا کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں لانا ہے، قرآن کریم کے ہر پیغام کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، قرآن کریم کے ہر قصے سے عبرت حاصل کرنا ہے، قرآن کریم کے ہر واقعے سے ہمیں سبق لینا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے۔ تو تینوں باتیں میں نے وضاحت سے اس لیے کی کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے بھی کتنی جگہ یہ بات آتی ہے کہ یہ تلاوت جو کرتے ہیں، اگر تلاوت بے فائدہ ہوتی بغیر ترجمے کے یا بغیر سمجھے تو اللہ قرآن کی تلاوت کو مقصود بذاتی ہی نہ بناتا جو بنایا ہے۔ سمجھنا وہ الگ بیان کیا اور تلاوت کو الگ بیان کیا، تو تلاوت بھی ایک مقصد ہے اور سمجھنا بھی ایک مقصد ہے۔ نہیں، یہ تو آپ نے بات صحیح کہی، یقینی طور پر تلاوت سمجھنا یا کسی کے بارے میں، یا کوئی آدمی نے اگر عربی سیکھ لی، ظاہر سی بات ہے اب وہ عربی سیکھنا میں تو کئی لوگوں بات کی تو کہتے ہیں عربی سیکھنا ضروری ہے، ایک ضروری، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن عربی میں، قرآن عربی کے اندر ہے۔ اب وہ کہیں اگر پھنس رہا ہے تو جا کر کے کچھ اٹک رہا ہے کہیں پہ، اس کی بات سمجھنے تو علماء کرام سے وہ کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ نہیں عارف بھائی، معذرت کے ساتھ صرف پھنسرا وہاں نہیں، اسے پورا ہی کسی عالم کے تحت رہ کر ہی کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے عربی سیکھ کر کے وہ ترجمہ نکالنا شروع کر دے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی میں، وہاں کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتلائی، دونوں میں اختلاف ہو گیا، پھر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے۔ تو یا تو دیکھیں عجمی لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان کی بات نہیں کر رہا، عجمی لوگوں کے لیے صرف عربی سیکھ کر کے اور اپنی مرضی سے پھر قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ لا حاصل ہے، بے مقصد ہے، گمراہی ہے۔ ہم کلام پاک کو خود جب ہی سمجھتے ہیں جب ہم 8 سال مدرسے میں لگائیں گے۔ ہم 8 سال کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یا تو آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس زبان کی جو تفاسیر ہیں ان کو پڑھیے، یا اس زبان میں جو قرآن کریم کا ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور وہ تمام سمجھا یا تو اس کو پڑھیے، اور اگر آپ ڈائریکٹ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی عالم کے ماہر کے، جس طریقے سے کوئی بھی آدمی پی ایچ ڈی کرتا کچھ بھی کرتا تو کسی کے تحت رہ کر کے کرتا ہے، اسی طریقے سے آپ قرآن کریم بھی کسی عالم کے تحت رہ کر کیجیے۔ چلیں اس سے بات کریں گے، 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں، شریف صاحب اور فردانہ صاحبہ۔ فردانہ صاحبہ تھوڑا سا انصاف، پہلے شریف صاحب سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے شریف صاحب آپ کا؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے، میری اچھے سے رہنمائی ہو جانا اس کے اوپر۔ میرے 4 سالے ہیں، جی، وہ لوگ روزگاروں کو کھانا کھلاتے، کسی کے حقوق کیا ہے معلوم نہیں وہ لوگوں کو، پھر 40 دن کے لیے وہ جماعت میں بھی جا چکا، والدین کے حقوق کیا ہے نہیں معلوم، بہن کے کیا حقوق ہے، بھانجوں کے کیا حقوق ہے، خالی شیخیاں مگارتے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ 3 کروڑ 10 لاکھ کی زمین بیچتے مگر بہنوں کے حقوق نہیں دیے، 4 کے 4 جیسی ہے بدبختہ۔ اب یہ صحیح ہے کیا؟ میں تو ان کی بہن کو ہی بھی جاتا ہوں، میں نہیں جاتا ہوں ان کے گھر پہ، نہ میرے ساتھ سے دوری بنائے رکھا، سسرے سے، سالوں سے، سریسوں سے۔ ان کے لیے ذرا اچھی سے رہنمائی کر دیجیے آپ میری۔ ٹھیک جی، مفتی صاحب آج بتائیے۔ مجھ میں بھی ایسا رشک ہوتا تو میں بھی دیتا، میرے کو دل دیا اللہ پاک، میرا دولت نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات پہنچ گئی جی مفتی صاحب۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ آپ اپنی ساس سے دوری بنائے رکھیں یا سسرال سے دوری بنائے رکھیں، یہ تو میرے حساب سے تو آپ نے غلط کیا دوری بنانا۔
اگر انہوں نے حق نہیں ادا کیا تو آپ کو اپنے حق کا مطالبہ کرنا جائز تھا، بلکہ آپ کو تو اس میں کوئی دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کا تو کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ کی بیوی کا جو حق ہے وہ اپنا مطالبہ کر سکتی تھی، جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ساس سسر موجود ہیں جب تک میراث کا مطالبہ بھی جائز نہیں ہے۔ میراث جو ملے گی وہ تو بعد میں ملے گی، تو میراث کے اندر عام طور سے والدین کا نہیں بلکہ بہن بھائیوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کو حصہ دے۔ والدین تو اپنی زندگی میں جو دیتے ہیں وہ تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، وہ میراث نہیں ہوتی۔ تو صرف اس بنا پر کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، آپ نے جو ان سے دوری بنا کر کے رکھی، یہ قطعاً غلط تھا، آپ کی یہ جو ہے عمل ٹھیک نہیں تھا۔ ہاں انہوں نے جو غلطی کی یا اگر انہوں نے اپنی اولاد کے حق میں ناانصافی کی کہ کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا، زندگی میں سب میں برابری ضروری ہے، تو وہ اب اس کے گنہ گار ہیں۔ لیکن آپ نے اس سے بڑی غلطی کی کہ آپ نے قطع تعلق کر لیا صرف اس بنا پر کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، یہ چیز ٹھیک نہیں تھی۔ آپ اس سے توبہ استغفار کریں، اور اگر آپ کی ساس ابھی زندہ ہیں تو ان سے تعلقات کو بحال کریں، معافی مانگیں۔ ان کا جو حق ہے وہ آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی ان سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ فرزانہ صاحبہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ دو کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، امجد صاحب اور ایوب صاحب۔ پہلے امجد صاحب آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے، ایک ہمارا پپیرا بھائی گھر کرائے پہ لے کے ہے، وہ گھر جو ہے نا ٹالٹ سے نا وہ قبلت طرف چہرہ ہے، وہ بیٹھنے سے ٹالٹ میں وہ غیر ایمان والے کا پہلے گھر تھا، وہ بعد میں ہمارا دیندار بھائی لیا، وہ لینے کے بعد بھی وہ اس کو صحیح نہیں کیا، وہ بھی اسی گھر میں ہے، وہ بھاڑے کرائے کو اس گھر میں ایسا رہ سکتے ہیں کیا وہ؟ اور تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں تو سنیے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی گھر ہے جو آپ نے کرائے پہ دیا تھا، پہلے کسی غیر مسلم کو دے رکھا تھا، اب کسی مسلم کو دے دیا آپ نے کرائے پر؟ کرائے پہ لے گیا وہ، ہاں اب مسلم کو دے دیا تو وہ ایسے ہی رہ رہا اس کے اندر؟ اور کیا کرتے ہو؟ اور تھوڑے لوگ کو معلوم نہیں ہوتا، اب قبلت آپ کے حساب سے کیا آپ کے اکارڈنگ کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ جی کیا کرنا چاہیے اسے؟ نہیں وہ ایسا گھر ہے نا، وہ گھر میں رہ سکتے ہیں کیا کر کے؟ جی وہاں سے بھائی وہ کرائے کا گھر ہے، کسی مسلمان کا ہو یا ہندو کا ہو، کسی کا بھی وہ رہ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا سوال آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے؟ مولانا میں کیا بول رہا ہوں، وہ کرائے پہ گھر لے کے ہیں، وہ ہمارا پھوپھیرا بھائی، وہ ٹالٹ بنا کے ہے نا، ٹالٹ وہ چہرے کی طرف قبلت طرف کو چہرہ ہے، اب بیٹھنے سے ٹالٹ جو کرتے ہیں اچھا باتھ روم وغیرہ۔ اچھا ہاں یہ ہے بھائی بات کھل کر کے۔ جی وہاں سے دیکھیے اگر اس طرح کا مسئلہ ہے اس میں کہ جب آپ باتھ روم میں بیٹھتے ہیں تو قبلہ کی سمت آپ کا منہ ہوتا ہے یا آپ کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، پیٹھ آپ کی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات اس میں پریشانی کی بات ہے۔ آپ ایسے مکان کو تبدیل کر لیں، یا اگر ممکن ہو سکے تو اس کو توڑ کر کے اس کی سمت کو تبدیل کر لیں، بہتر آپ کے لیے یہی رہے گا، اس لیے کہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ علماء کرام نے جو لکھا ہے کہ اگر آپ قبلے کی سمت میں منہ کر کے آپ بیٹھتے ہیں، استنجا وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کو حرام لکھا ہے علماء کرام نے، تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جی ایوب صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ عارف بھائی میں 2 سوال تھے۔ جی مسجد میں ہم اعتکاف پر جناب بستر چینج کر سکتے ہیں، ایک ہی جگہ رکھنا چاہیے، اور ہمارے رشتے دار میں 2-3 سال سے بستر پہ ہے، تو انہوں کو بھی نکالنا پڑتا کیا فطرہ زکات؟ مطلب جہاں پہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کو تبدیل کرنا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہمارے 3 سال سے بستر پہ ہے، پھر ان کو بھی نکالنا چاہیے کیا روزے کا کے بارے میں معلوم کرنا؟ کیا کرنا چاہیے بستر پر؟ اس میں پہنچ گیا آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے یہ مفتی صاحب۔ دیکھیے جو میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ وہ 3 سال سے بستر پر ہیں، آگے ٹھیک ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، تو کیا ان کا فدیہ نکالنا چاہیے روزوں کا؟ تو بالکل نکالنا چاہیے، اگر اللہ نے ان کو اتنی وہ دی ہے تو ان کے اوپر لازم ہے کہ روزے نہیں رکھ پا رہے تو ان کا فدیہ نکالنا ضروری ہے، اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ مسجد کے اندر جگہ تبدیل کر سکتے ہیں اعتکاف؟ نہیں، اس میں جگہ تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ معتکف ہیں، اگر آپ ہر سال معتکف ہوتے ہیں تو اسی جگہ کو استعمال کریں، اور چونکہ مسجدوں میں خاص طور سے ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک جگہ کو باؤنڈیشن کر دیتے ہیں، گھیر دیتے ہیں وہاں معتکفین کے لیے، ان کی سہولت بھی ہوتی ہے اور نمازیوں کی بھی سہولت ہوتی ہے اس میں،
تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس سال یہاں اعتکاف کریں، اگلے سال وہاں کریں، اگلے سال وہاں کریں. پوری مسجد میں کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کہیں بھی لیٹ سکتے ہیں. اچھا دوران اگر کوئی آدمی اعتکاف کے اندر ہے اس وقت اسی مسجد کی حدود کے اندر اپنی جگہ چینج کرے؟ ہاں کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، پوری مسجد اعتکاف ہے. بستر سے وہ کونا جو مخصوص کر دیا جاتا ہے وہ کوئی لزوم نہیں ہے. وہ تو ایک اس لیے ہوتا کہ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں، تو اب اسے سونا ہے معتکف کو، آرام کرنا ہے، تو وہ اچھا نہیں لگے گا اس لیے ڈال دیا، ورنہ کوئی کونا مخصوص نہیں. ہاں شرعی مسجد جو ہے صرف اسی کے اندر رہے گا، باہر نہیں. ہاں وہ پورا اسے پردے میں بٹھا دیا جاتا ہے نا، اس کو تو ایسا سمجھے کہ اس سے ملنا جلنا ہی قطع تعلق کر لیا. ٹھیک ہے. سکندر صاحب اور زورا صاحبہ، پہلے سکندر صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سکندر صاحب اور زورا صاحبہ. ٹی وی کی آواز بند کیجیے. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کیجیے، فون سے بات کیجیے سر. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں اپنا پوچھنا چاہتا ہوں جناب، قرآن شریف میں ہاں بولیے. ہاں جناب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں الف لام سیکولو تلک رسولو لن تنالو لاحب ایسا جو پارٹ دیے نا، اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. جو فرسٹ نام ہے جی نئے قرآن شریف میں جو الف لام سیکولو تلک رسولو ایسا جو حصہ بنا ہے نا، اس کے میں ریزن مطلب اس کا وجہ جاننا چاہتا ہوں، ایسا کیوں؟ جی مطلب پہنچی بات ہے یہ کلام پر ان کے یہ لفظ مجھے مقطعات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی الفاظ سے شروع ہے اس کے بارے میں. جی نہیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو 30 پاروں میں کیوں تقسیم کیا ہے. اچھا ہاں قرآن کو ایک ساتھ کیوں نہیں رکھا. دیکھیے یہ تو بس ایک جز بنا دیے گئے تلاوت کی آسانی کے لیے یا لوگوں کے پڑھنے کے آسانی کے لیے، ورنہ اصل مقصد یہ نہیں ہے. اصل تو تلاوت مقصد ہے، اور صورتوں کے حساب سے بلکہ بہت سارے علماء نے لکھا کہ سورتوں کی ترتیب پر جو ہے پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے. لیکن یہ رکوع میں پاروں میں اس لیے تقسیم ہے کہ آسانی ہو جائے، آدمی کو یاد رہے کہاں تک پڑھاتا کیا ہے. اس حساب سے آسانی کے لیے جز ہیں اور آسانی کے لیے رکوع سجود ہیں، تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے یا الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں تو قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس میں الجھنے کی ضرورت کہاں ہے کہ کیوں ہے کیوں نہیں ہے. زورا صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم. جی میرا سوال ہے بھائی کہ آدمی کتنا لیتا ہو، جگات لیتا ہو، بہت غریب ہو، کرایہ پڑا، مکان نہیں ہے، اس کو بھی کیا فطرہ دینا ضروری ہے؟ تو اس جگہ تو فطرہ دیا ہوا پیسہ میں سے دے سکتا ہے اپنا فطرہ؟ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کیا فطرہ نکال دیں؟ نہیں، جو فطرہ لے رہا ہے، جگات لے رہا ہے، بہت غریب ہے. ہاں جی بہت غریب ہے، کرایہ پر رہتا ہے. اگر جو فطرہ نکال لیتا، جو فطرہ لیا ہوا جگات لیا ہوا پیسہ سے وہ اپنا فطرہ دے سکتا ہے. جی اصل میں چونکہ صاحب نصاب پر صدقہ فطر ہے، صاحب نصاب پر صدقہ فطر ہے. اگر آدمی صاحب نصاب نہیں تو اس پر صدقہ فطر نہیں ہے. ہاں دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر چونکہ سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے اور فطرے کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ خود ضرورت مند ہے اور خود فطرے کا مستحق ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر صدقہ فطر کا وجوب نہیں ہے. جی اور کیا انہوں نے کہا دے سکتا ہے تو دینے کی بات تو کچھ اور، دے بھی سکتا ہے، 100 دے دے، 200 دے دے، 500 دے دے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جہاں تک وجوب کا مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر کا وجوب ایسے آدمی کے اوپر نہیں ہے جو صاحب نصاب نہ ہو. فرق اس میں یہی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر سال کا گزرنا ضروری ہے اور صدقہ فطر کے اندر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. نصاب دونوں کا ایک ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی خود یہ لے رہا ہے زکوٰۃ صدقہ ساری چیزیں، تو پھر اسے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بات وہی کہہ رہے ہیں، پہلے اپنی ضرورت پوری کرے اور یہ بھیک مانگنا ختم کرے. بات یہی ہو رہی ہے. بات یہی ہو رہی ہے حضرت میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں، میں الگ سے نہیں کہہ رہا، آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ یہ جو مزاج بنا لیا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود مانگ رہے ہیں اور پھر اس میں سے دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح کا واقعہ آیا تھا کہ 2 جوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے ضرورت مند کو دیے. دوبارہ اعلان کیا تو اس نے 1 جوڑا دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے بٹھا دیا کہ جب تو خود محتاج ہے تو ابھی تو نے مانگا اور ابھی پھر تو دے رہا ہے.
تو اصل یہ ہے کہ پہلے تو اپنا جو سوال کا وہ ہے پہلے اسے ختم کریں, اپنی ضرورت پوری کر کے سوال کرنا بند کریں, لوگوں سے لینا بند کریں, جب اس لائق ہو جائے پھر دیں. جی حنان صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے اعتکاف کے کیا شرائط تھی؟ پورے 10 دن کی مدت پوری کرنا ہے یا بعض لوگ 1 دن 2 دن 3 دن اعتکاف کرتے ہیں؟ کہاں تک درست ہے یہ شریعت کے اعتبار سے؟ جی مولانا صاحب. دیکھیں جہاں تک مسئلہ ہے سنت موقدہ علی الکفایہ کا کہ مسجد شرعی کے اندر اعتکاف ہو تو وہ تو 10 دن مکمل کرنا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نفلی اعتکاف کرتا ہے 1 دن کا 24 گھنٹے کا تو آدمی نفلی اعتکاف کر سکتا ہے, مسجد کے اندر کر سکتا ہے, اور ظاہر سی بات اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے. تو سنت موقدہ علی الکفایہ وہ جو اعتکاف ہے اس کے لیے تو 10 دن مکمل کرنا ضروری ہے, لیکن نفلی اعتکاف کے لیے 10 دن مکمل کرنا ضروری نہیں. آپ 3 دن کر سکتے ہو, 1 دن کر سکتے ہو, 2 دن کر سکتے ہو, آپ کے ثواب دید کے اوپر. اچھا یہ نفلی اعتکاف ہوگا جیسے سنت والا اعتکاف 10 دن کا ہو تو چاند دیکھ کر کے انسان اٹھتا ہے. ہاں تبھی اٹھے گا. تو یہ نفلی والے میں بھی یہی نفلی اعتکاف میں آپ نے نیت کیا ہے 24 گھنٹے کا, آپ نے نیت کیا ہے 1 دن کا, آپ نے نیت کیا ہے 3 دن کا, جس نے جیسی آپ کی نیت ہے اسی اعتبار سے آپ اس کو مکمل کر لیجیے. شفیع محمد صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جیسے آپ کا پروگرام آتا ہے بہت اچھا پروگرام ہے, ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ٹائم ہے پرٹیکولر یہی ٹائم ہے اور اس کا ہم جاتے ہیں دیکھ کے. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن پڑھتے سمے کیا ہم اس کو سن سکتے ہیں آپ جو بولتی ہیں سوالوں کے جواب؟ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی جیسے بیمار ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا, اس نے بیماری کی وجہ چھوڑ دیا, پھر اس نے کہہ دیا کہ آپ ہمارے 2-4 پاڑے میں پڑھ دیجیے, تو کیا اس کو پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے؟ جی مفتی صاحب. دیکھیے قرآن خود آدمی پڑھے, اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے کوئی بات نہیں, جب تندرست ہو جائے اس وقت پڑھ لیں. دوسرا اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اس کی تلاوت تھوڑی مانی جائے گی, وہ ہے اس کے قرآن کی تکمیل تھوڑی ہوگی, وہ اس کا حصہ ہوگا جو دوسرے نے پڑھا ہے. تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرے سے پڑھوائے, جب تندرست ہو جائے اس وقت اپنا پورا کر لے, نہیں ہوا رمضان میں بعد میں کر لے, کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن پڑھتے وقت یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں نہیں بالکل قطعاً نہیں. قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہی پڑھیں, قرآن کی طرف ہی مکمل توجہ ہو. جب قرآن کریم کے سننے میں یہ شرط ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور بات چیت بالکل بند کر دو, بالکل توجہ کے ساتھ اس پر دھیان لگاؤ. تو پڑھنے میں ہم قرآن کریم بھی پڑھیں اور ان چیزوں کی طرف بھی دھیان لگائیں تو بالکل مناسب نہیں ہے. یا تو تلاوت کر لیں یا اس پروگرام کو سن لیں. دوسری ایک وجہ میں بارہا اس بات کو کہتا بھی ہوں کہ جب ہم دوسرا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان پروگرام کو بھی سن رہے ہوتے ہیں تو کتنے مسائل میں غلط فہمی ہو جاتی ہے, بتایا کچھ جاتا ہے اور آدمی سمجھ کچھ رہا ہے, چونکہ آدھا ذہن ادھر ہے آدھا ادھر ہے. اب وہ ادھوری بات سمجھ کر کے ادھوری بات دوسروں تک پہنچائے گا یا وہ کرے گا تو نقصان ہوگا. جی ایک اور اسما صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اسما لائن پر ہیں آپ؟ ہاں. تو فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ تو میرے پاپا کے کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ پاپا کی کمر میں درد ہوتا ہے, کیا علاج ہے مفتی صاحب بتائیے علاج. جی جی مفتی صاحب میرے پاپا کی کمر میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے بات پہنچ گئی بیٹا, جواب سنیے. دیکھیے جہاں پر درد رہتا ہے کمر میں وہاں پر سیدھا ہاتھ رکھ کر کے, اگر خود کا پہنچ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی اور عمل کر لے. سیدھا ہاتھ رکھ کر کے وہاں پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, یہ دعا پڑھے, اللہ تعالیٰ آرام دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مبین تاج صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال یہ ہے ہمارے یہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہے ہمارے دیور کی بیٹی کی شادی ہے, اس سے تو ماں نہیں, ماں انتقال ہو چکی ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے کیا کوئی چیز دلا سکتے ہیں اسے زکوٰۃ کے پیسے میں؟ تو ماں نہ ہونا بات الگ ہے, کیا اس کے باپ کے پاس باپ ہے, باپ کما نہیں سکتے, کمانے نہیں جاتے, اور ان کے پاس کچھ پیسہ اتنا ہے, کتنا پیسہ ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ان کا. مولانا صاحب بتائیے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے, اس کو استعمال کر سکتا ہے. جیسے کہ بتلا رہے ہیں کہ باپ ہے لیکن بوڑھا ہے, کما نہیں سکتا ہے,
اور مزدوری کے لیے نہیں جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر زکوٰۃ کا لینا جائز ہے. ایسا آدمی مستحق ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ بھی دیا جا سکتا ہے اور فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے. لڑکی کی شادی کے لیے کچھ سامان لے کر کے ہم دے دیں. اب اس طرح سے تو کوئی ایک وقت میں اگر سب لوگ اسے زکوٰۃ دیں گے شادی کی دعوت سے تو زیادہ ہو جائے گا اس کے پاس. دیکھیے اس میں علماء نے یہ لکھا ہے، خاص طور سے قرض دار کے تعلق سے، قرض دار کے تعلق سے لکھا ہے کہ بھئی اگر آپ کسی آدمی کو اتنا دیں، اتنا نہ دیں کہ وہ خود آدمی صاحب نصاب ہو جائے کہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائے، لیکن اگر کوئی آدمی قرض دار ہے تو ایسے آدمی کو دیا جا سکتا ہے کہ جس سے اپنا وہ قرضہ ادا کر لے. تو اگر وہ اس بچی کی شادی ہو رہی ہے تو سامان وغیرہ جو اس کے ضروریات کے ہیں تو ضروریات کے سامان آپ اس کو خرید کے دے دیں. تو ظاہر سی بات ضروریات کی جو سامان ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، تو یوز کے لیے استعمال کے لیے ہے. ہاں کیش ہے، گولڈ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ایسی چیز کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے پھر وہ چیز اگر وہ مالک بنتی بھی ہے وہ بچی تو اس کے اوپر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، اور سال گزرے گا بھی نہیں اس سے پہلے اس کی شادی بھی ہو جائے گی. جی خورشید صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی خورشید صاحب. ہلو فرمائیے سر کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی کے آواز میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے سردیوں کے اندر قرآن شریف پڑھتے ہیں تو دھوپ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں کرسی کے اوپر، تو جوتے پہن کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک دیکھیں جوتے پہن کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. ادب تو یہی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ جوتے اتار کر کے باوضو ہو کر کے ذرا ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھا جائے. لیکن بہرحال جوتا پہن کر بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے پڑھنا چاہتا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے زبانی پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک پڑھ سکتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. محبوب صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے محبوب صاحب آپ کا؟ ہلو جی فرمائیے سر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ مولانا ارے بھائی سوال سر ہمارے بچے کو 20 دن سے بخار اور یہ کھانسی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور علاج سے دواخانہ علاج دکھائے تو بھی نہیں کم ہو رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین سے پہلے کہ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں ایک بار پھر آپ کو جانکاری دے دوں. سبھی پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں اور ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا. روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. اب ہمدرد نے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا ہے. 2 فلیور اسکاش کے اندر ہیں یہاں پر، لیمن اور اورنج، اور کچھ اور مشروبات الگ الگ فلیور میں، شربت خس، شربت سنتر، شربت گلاب. اور ریڈ رش جو ہے یہ انرجی ڈرنک کے ساتھ میں اس کے ناریل پانی رکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں ایک جام شیریں سائیڈ میں رکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک مشروب ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ روح افزا کے فیوژن جو ہے وہ ٹیٹرا پیک کے اندر بھی لانچ کیے گئے ہیں، جیسے لیچی، مینگو، اور ساتھ میں لسی اور ملک شیک بھی آپ رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اور فوری انرجی کے لیے گلوکوز ڈی ہے، یہ 2 فلیور میں موجود ہے، ریگولر اور اورنج. تو آپ فوری توانائی کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں یہ اسب گول ہے، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے فائدے سے آپ لوگ واقف ہیں، کب کیسے استعمال کرنا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں. کچھ اب کچن کے آئٹم کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے زعفران ہے، اس کا استعمال کیجئے. ہینگ، اس کا بھی استعمال ہوتا ہے. ساتھ میں مسٹرڈ آئل ہے، مسٹرڈ آئل جو ہے وہ کچن کی ایک اہم ضرورت ہے. ساتھ میں کچھ اور مسالے رکھے ہوئے ہیں، اجوائن ہے، ساتھ میں ہلدی، دھنیا، مرچ، یہ پاؤڈر فارم میں ہے، اور سیاہ مرچ جو ہے وہ ثابت ہے. یہ سب خالص اسپائسیز ہیں. اور سیوئی رکھی ہوئی دیکھ سکتے ہیں آپ میرے ساتھ. سیوئی کا رمضان اور غیر رمضان میں استعمال ہوتا ہے. عید کے دن تو اس سے طرح طرح کی ڈشز بنائی جاتی ہیں، اور سیوئی کے بغیر عید کا تصور بھی نہیں کیا سکتا آج کل جس طرح سے ماحول ہے تمام سے شروع سے ہی. اور ساتھ میں ایک شہد اور یہاں رکھا ہوا ہے. شہد کھانا سنت ہے تو اس کو بھی استعمال کیجئے. ہمدرد جہاں موسم گرما کا آپ کا پورے تمام تر مشروبات طرح طرح کے فلیورز میں آپ کے لیے لے کر کے آیا، وہیں آپ کے کچن کا بھی اس نے بھرپور خیال رکھا ہے. تو ان پروڈکٹس کو استعمال کیجئے اور ان سے فائدہ اٹھائیے. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے، سوال بیان کیجئے. محبوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ. فرمائیے کیا سوال ہے محبوب صاحب آپ کا؟ میرا سوال ہے صاحب وہ میرے پاس ایک گاڑی ہے جی، اس پہ میری روزی روٹی چلتی ہے، اس کا زکوٰۃ کرنا کیا ہوا؟ گاڑی کی زکوٰۃ؟ ہاں ٹھیک ہے. غلام حسن صاحب آپ بھی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ غلام حسین صاحب
جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کیجیے سر, فون سے بات کیجیے. عرض ہے مجھے عورت کو جائز ہے مسجد میں اجتماع کرنا؟ سر نہیں بات پہنچ پا رہی, آپ ٹی وی, دو آواز پہنچ رہی, مجھ تک آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی. ٹی وی کی آواز بند کیجیے تب بات کیجیے. آواز میں نے بند کیا سر. ہاں بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. میرا سوال ہے یہ, عورت کو مسجد میں اجتماع کرنا جائز ہے؟ کس طرح کا اجتماع مسجد میں؟ عورتیں جاتے ہیں مسجد میں, وہ وہاں حدیث قرآن وران سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مسجد میں اجتماع, ٹھیک ہے جی. ایک سوال تو مفتی صاحب یہ تھا, پہلے سے ہی بچے کو 20 دن سے بخار وغیرہ ہے, تو ہمارے پاس بریک سے پہلے سوال تھا یہ. جی دیکھیے علاج کریں اس کا, اور دعا کے طور پر سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کریں, پانی پر دم کر کے پلائیں اور ہلکا چھیٹا بھی ماریں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. جو گاڑی ہے ان کے پاس, اس کی بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ گاڑی پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے, لیکن جو اس کی انکم ہے, ارننگ جو ہے, اس پر زکوٰۃ ہے. اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے, جو کچھ کمائی اس سے حاصل کر رہے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ ہے, گاڑی پر زکوٰۃ نہیں. جی. مسجد میں اجتماع, اور وہ بھی جس طرح سے انداز میں انہوں نے کہا قرآن کے ساتھ, ایک بتائیے. جائز ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ عورتوں کا مسجد میں آنا ممنوع تھوڑی ہے بھائی. اگر عورتوں کے لیے کوئی دینی پروگرام مسجد میں کیا جا رہا ہے, یا ان کو کوئی دین کی باتیں سکھلائی جا رہی ہیں, تو بالکل جائز ہو, بلکہ کرنا چاہیے, ہونا چاہیے مسجدوں کے اندر اس طرح کا معاملہ. بلکہ دو اس کو, عورتوں کو اور بچوں کو مسجد سے ضرور جوڑنا چاہیے بالکل. اور یہ ہمارے یہاں کر دیا بالکل بات کرنا ممنوع, اور یہ سب عام چیزیں, وہ اسی کا نتیجہ تو ہے, یہ اسی کا رزلٹ ہے جو آج. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کریں, نام بتائیے, سوال بیان کیجیے. سکندر صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سنا ہے کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی, تو کیا مطلب وطر کے بعد جو صبح ہم سمجھو بڑی رات کرنے کی سوچ رہے, تو وطر پڑھنا ضروری ہے, یا وطر کے بعد مطلب صبح پڑھیں؟ نماز نہیں ہوتی تو کیا مطلب وطر کے بعد جو صبح ہم سمجھو بڑی رات کرنے کی سوچ رہے, تو وطر پڑھنا ضروری ہے, یا وطر کے بعد مطلب صبح پڑھیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹی وی کے بعد آپ بند کیجئے. جو بشیر پٹھان ہمارے ساتھ ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا بشیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میری تراویح تو پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ, اور جب میں سلام پھرتا ہوں تو مجھے جمعیں بہت آتی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ جب شہادت کی انگلی بھی اٹھاتا ہوں تو میرے کو بہت ساری جمعیں آتے ہیں. مفتی صاحب دور کیجئے جماعین کی. دیکھیں کوشش کریں کنٹرول کرنے کی, اور کنٹرول اگر نہیں ہوتی بہرحال پھر بھی نماز تو آپ کی ہو جائے گی, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ سستی کیوں آ رہی ہے, اس کو ذرا آپ دیکھیں. نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, یا کوئی بیماری ہے اس طرح کی, اس کا علاج کریں. اگر اس کا معاملہ ہے تو بہرحال نماز کے علاوہ, نماز کے اندر تو جو ذکر و اذکار ہیں وہ پڑھیں. نماز کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کا ورد کریں زیادہ, اللہ یہ سستی دور کرے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب وطر کے بعد کوئی نماز نہیں؟ نہیں, وطر جہاں تک پڑھنے کا مسئلہ ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد میں, سنتوں کے بعد میں وطر کی نماز کو پڑھ لیں. اگر آپ تہجد کے پابند ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ اس وطر کو آپ تہجد کے ساتھ میں پڑھ لیں. وطر کو اس کو تہجد کے ساتھ میں پڑھیں. جیسا رمضان کا وقت ہے اس وقت, ہاں مناسب ہے. بہت سے لوگ سحری بھی چونکہ لوگ اٹھ ہی جاتے ہیں سحری کرنے کے لیے, اس وقت میں تہجد کا وقت ہوتا ہی ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں خاص طور سے رمضان میں چونکہ ہم جب اٹھ ہی رہے ہیں, اس کے لیے تہجد کا اہتمام کریں, اس کے ساتھ میں وطر کی نماز کو بھی پڑھ لیا کریں. نہیں تو اب جیسے خواتین کے لیے حضرت مطلب میں وہ نہیں کر رہا, مرد چونکہ جماعت کا ثواب زیادہ ہے, اور تراویح کے ساتھ جماعت ہوتی ہی ہے. یہ رمضان کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں. رمضان کے تعلق سے جماعت کے ساتھ جب وطر ہو رہے ہیں تو پھر رمضان میں جو ہے جماعت کے ساتھ وطر پڑھ لیں. اور بعد میں یہ جو اصل میں غلط فہمی اس لیے ہو جاتی ہے کہ وطر کا معاملہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کے بعد ہی پڑھنے کا معمول ہے, اور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں پڑھا کرتے تھے. تو اگر ہم تہجد کے بعد یعنی اخیر رات میں پڑھ رہا ہے, تو پھر تو یہ ہے کہ اخیر میں تہجد پڑھو, وہ وطر پڑھو, اور اس کے بعد کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن اگر ہم پہلے وطر پڑھ لیتے ہیں، اور دونوں طرح سے حدیث میں ثابت ہے جیسے حضرت نے فرمایا، تو بالکل جو ہے نماز اگر ہم نے جماعت کے ساتھ وطر پڑھ لیے تو اس کے بعد تہجد بھی پڑھنا جائز ہے. پوری رات آپ جو عبادت کرنا چاہیں، نوافل پڑھنا چاہیں، ویسے وہ بھی جائز ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ بڑی رات یعنی بڑی رات بھی تو تھا. ہاں بڑی رات بھی تھی. تو بہرحال جماعت کا بھی ایک خاص ثواب ہے، بلکہ کئی گنا زیادہ ہے. تو رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ وطر پڑھ لیں اور اس کے بعد آرام سے نفل پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے. نفلی نماز کے ساتھ جماعت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، نفل کی جماعت باقاعدہ منادی کے ساتھ، تداعی کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر بس ویسے ہی ایک دو آدمی ہو جائیں بغیر دعوت کے تو اس میں گنجائش ہے، لیکن باقاعدگی سے جماعت کرنا یہ جائز نہیں ہے. بشرا اور پیر خان دو کالر ہمارے ساتھ ہیں. بشرا صاحبہ فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بچی کی مطلب میرا رخان ہوا ہے بچی کو، اس کے لیے کوئی دعا ہے تو بتائیے. اور گھر میں ماضی حالات صحیح کیا ہے. پریشانی کیا ہے؟ جی بچی کو رخان ہوا ہے. یرقان ہوا. اچھا پیلیس، ٹھیک ہے. اچھا اور گھر میں کوئی حالات صحیح نہ رہتے، ایسی کوئی نہ کوئی طبیعت وغیرہ خراب ہوتے رہتی، ایسے مسئلے ہو رہے. الحمدللہ روزے وغیرہ سب چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے، سب کچھ ہو رہا، پھر بھی ٹھیک ہے. گھر میں برکت کے لیے مفتی صاحب بتائیں گے. پیر خان صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا تراویح کے بارے میں سوال ہے. جی جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا تراویح کے بارے میں؟ تراویح کے بارے میں نیت ہر رکعت میں باندھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تراویح کے بارے میں سر. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، یہ ہر رکعت میں نیت باندھنا ضروری ہے؟ چونکہ اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو باضابطہ ہر رکعت کے شروع میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب نیت کرتا ہوں میں فلاں 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 ایسے ایسے ایسے. ٹھیک ہے، آپ نے دل میں نیت کر لیا ہے اور آپ جب مسجد آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تراویح کی نیت تو تراویح کی نیت کر کے آئے ہوئے ہیں، باضابطہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. اللہ اکبر کہہ کے بس کھڑے ہو سکتے ہیں. بلکہ حضرت زبان سے کہنے کے چکر میں تکبیر تحریمہ بھی تکبیرات بھی نکل جاتی ہے. بہت سے لوگ جو ہے 2 منٹ تک وہ نیت باندھتے رہتے ہیں، ادھر رکعت جب چھوٹی رکعتیں ہوتی ہیں تو نکل بھی جاتی ہے بعض بار. کم سے کم سورہ فاتحہ تو نکل ہی جائے گی. اچھا جی، یرقان کی دعا، یرقان کے لیے کچھ؟ دیکھیے یرقان کی مخصوص دعا تو ذہن میں اس وقت نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، 41 مرتبہ پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے پلائیں، اور جو ٹھنڈی چیزیں ان کو استعمال کرائیں، خاص طور سے گنے کا جوس وغیرہ. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. مولانا صاحب گھر میں برکت کے لیے، جی گھر میں برکت کے لیے بیماری وغیرہ رہتی سب تقریباً ایک دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ. اس کو 71 مرتبہ پڑھ لیا کریں روزانہ، تو انشاءاللہ بہت سارے حادثات سے، مسائل سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. خیر و برکت کا بھی ذریعہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ ایک وظیفہ اور کر لیا کریں کہ جو گھر کے ذمہ دار حضرات ہیں جب وہ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. اس کے بعد پھر گھر میں جا کر کے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا. یہ نسیمہ صاحبہ اور افسری صاحبہ دو کالر ہیں. پہلے نسیمہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے 4 سوال ہیں. جی فرمائیے. ہاں جو روزے میں 12 بجے سے پہلے اگر ناپاکی ہو جائے یا پھر 2-4 گھنٹوں میں سحری کے بعد 2-4 گھنٹوں میں آ جائے تو کیا روزہ توڑ دیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا کہ ہمارے یہاں پر 26 رات کو ہی شب قدر بڑی رات مانا جا رہا ہے، عید کے طور پر منایا جا رہا ہے. روزہ جو لوگ اب ان دنوں میں نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اس دن خاص طور پر رکھ رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں سمجھ پا رہے ہیں لوگ کو. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ تاثراتوں میں عورتیں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتی ہیں گھر میں جا کر. کیا کرتی ہیں؟ تاثراتوں نماز پڑھنے جاتی ہیں اکٹھا ہو کر. اکٹھا ہو کر نماز پڑھنے جاتی ہیں کہاں؟ کسی کے گھر پر. چلیے اور کیا ہوتا ہے ندامت کا مطلب جاننا تھا. ندامت کے معنی. چلیے افسری صاحب آپ بھی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ رابطہ منقطع ہو گیا. جی حضرت 12 بجے سے پہلے اگر ناپاکی ہو جائے تو کیا روزہ توڑ دیں؟
روزہ توڑ دیں گے، چونکہ روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے آپ کا، روزہ توڑ دیں. اور اس کے تعلق سے غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر، اس کو میں زائل بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اب چونکہ ڈیٹ شروع ہو چکا ہے، اب ہم روزے کی شکل بنا کے رکھیں یا کچھ کھائیں پئیں. بہتر یہ ہے کہ وہ کچھ کھا پی لیں، پردے میں جا کر کچھ کھا پی لیں. اس لیے کھانا پینا ان کے لیے وہاں مناسب ہے، روزے کی شکل بنا کر رہنا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حالت میں روزہ رکھنا یہ حرام ہے، اور اس طرح کے تشبہ اختیار کرنا وہ بھی حرام ہے. تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ عورتیں پردے میں جا کر کچھ کھا پی لیا کریں، روزے کی شکل بنا کے نہ رکھا کریں. وہ کہیں مفتی صاحب 27ویں شب کو عید کی طرح سے منایا جاتا ہے اور وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے یہ تو بارہا بات آ چکی ہے کہ 27ویں شب یقینی طور پر شب قدر نہیں ہے، اور اس کو باقاعدہ تیوہار کی شکل دینا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایک خاص رات کو اس طرح عید کی طرح منانا، یہ بہت سارے نقصانات ہیں اس کے، ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس تمام راتوں میں جتنا مقدر ہو سکے اتنی عبادت کر لیں. اگر امکانات زیادہ 27ویں کے ہیں تو اس میں کر لیں، لیکن باقاعدہ تیوہار کی شکل دینا، جب تیوہار کی شکل دی جاتی ہے تو اس میں خود بخود کچھ اس طرح کے گناہ شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح کی برائیاں شامل ہو جاتی ہیں. چونکہ ہم نے مان لیا کہ جاگنے کی رات ہے تو اب جاگنا مقصد سمجھ لیا، عبادت مقصد نہیں سمجھا. آپس میں ایک دوسرے کی غیبت، چغل خوری، تفریح اور گھومنا پھرنا جیسا کہ نوجوانوں کا معمول ہے، یہ تمام چیزیں غلط ہیں. رہا روزے کا معاملہ تو روزے تو پورا رمضان ہی رکھنے ہیں، صرف 27 کا تھوڑی رکھنا ہے. تو روزہ تو رکھنا اس وقت بالکل فرض ہے، درست کیا کہیں گے ہم، بلکہ تو پورے مہینے ہی فرض ہیں. لیکن اس کو تیوہار نہیں منانا چاہیے. تمام راتوں میں، خاص طور سے طاق راتوں میں، سبھی راتوں میں کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے. جی مولانا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں اکٹھی ہو کر کے عورتیں کسی ایک گھر میں جمع ہو جاتی ہیں، وہاں جا کر کے ان طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں، تو ایسے میں عبادت ہو پاتی؟ یہ غلط طریقہ ہے. یہ خاص طور سے عورتوں کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر کے کونے میں اپنی مسجد بنا کے رکھیں، یعنی جہاں وہ نماز قائم کرتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں. دوسروں کے گھر میں جانا، اس میں بے پردگی کے بھی امکانات ہیں، اور ظاہر سی بات جہاں بہت ساری عورتیں اکٹھا ہوں گے تو وہاں بجائے عبادت کے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات چیت میں اور گفتگو میں، اور پھر آگے چل کر کے ہو سکتا ہے غیبت بھی شروع ہو جائے ایک دوسرے کی. عام طور سے ایسا ہوتا ہے. اس لیے خواتین سے درخواست یہ ہے کہ اپنے گھر کے کسی کونے کے اندر اس کو مصلی بنائیں، اور پھر وہاں بیٹھ کر کے کھڑی ہو کر کے نماز پڑھیں اور وہاں تلاوت کریں، اور اسی کو اپنی جائے پناہ بنائیں. آج کل تو مرد بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. بالکل یہی ہوتا ہے. جی اچھا، وہ ندامت کا میننگ معلوم کیا؟ ندامت کا مطلب شرمندگی ہے، یعنی جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ ہم نے جو گناہ کیے واقعی غلطی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اس پر شرمندگی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اظہار کر دیں کہ واقعی یا اللہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، ہم اس پر شرمندہ ہیں تو اس کو معاف فرما دیں. تو ندامت کے ساتھ چند آنسو کے قطرے بہا دینا، یہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یا ندامت کے ساتھ توبہ کرنا، وہ مقصد وہی ہے، شرمندگی ہونی چاہیے. اپنے جو غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ان پر شرمندگی ہو. افسری صاحبہ ایک بار پھر ہمارے رابطے میں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہندو مسلمان کا تھوڑا جھگڑا ہو رہا ہے، کیسا شانت ہوگا؟ اڑیسہ سنبل پور میں ہندو مسلمان کا تھوڑا جھگڑا ہو رہا ہے، کیسا شانت ہوگا؟ دوسرا کیا؟ بس دیکھیے اللہ سے دعا کریں، کیا کر سکتے ہیں، تو حالات اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں. تو فسادات کے تعلق سے بات کر رہی ہیں. اللہ سے دعا کریں، خصوصی طور پر جو ہے رات کے رمضان میں تو رات کو جاگنا ہوتا ہی ہے، تہجد کے وقت اللہ سے دعا کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا سب اہتمام کریں اپنے اپنے گھروں کے اندر، کم سے کم 200 مرتبہ روزانہ اس کو ہر فرد پڑھے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین، پروگرام میں وقت دعا ہے. آپ سبھی سے التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے. مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. جی مفتی صاحب. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمد للہ جمیعا، الحمد للہ علی کل حال. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کہنا چاہتے تھے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما۔ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ حاسدین کے حسد سے، شر کرنے والوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ماں باپ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام والدین کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، خدمتگار بنا، اطاعت شعار بنا۔ یا اللہ تمام میاں بیویوں کے درمیان سے جھگڑوں کو دور فرما، محبتوں کو قائم و دائم فرما۔ یا اللہ تمام عالم کے اندر امن و امان عطا فرما، خصوصاً فلسطین میں اور ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ظالمین کو ہدایت عطا فرما۔ ہدایت مقدر نہ ہو تو ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی اعانت و مدد فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ تمام عالم کے مساجد، مراکز، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً حرمین شریفین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔ ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دے دوں۔ سبھی پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں اور ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹس جو ہیں قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے۔ روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں۔ اب ہمدرد نے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا۔ 2 فلیور میں یہ اسکویش رکھا ہوا ہے، یہاں پر لیمن اور اورنج۔ کچھ اور مشروبات ہیں، شربت خس، شربت سندہ، شربت گلاب اور ریڈ رش انرجی ڈرنک کے ساتھ میں آپ ناریل پانی رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ روح افزا کے فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر بھی لانچ کیے گئے ہیں، جیسے مینگو، لیچی، لسی اور ملک شیک آپ ساتھ میں رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جامع شیری یہ بھی ایک مشروب ہے اور ساتھ میں یہ رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ سب گول ہے، اس کی افادے سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ زعفران یعنی کہ کیسر، اس کا بھی استعمال کیجئے۔ ساتھ میں گلوکوز ڈی ہے فوری توانائی کے لیے، انسٹنٹ انرجی کے لیے، اور کچھ مسالے یہاں آپ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو جہاں ہمدرد نے موسم گرما میں آپ کے تمام طرح کے مشروبات کا انتظام کیا ہے، ساتھ ساتھ آپ کے کچن کا بھی خیال رکھا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو استعمال کیجئے، ان کا فائدہ اٹھائیے، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.